a business that makes nothing but money is a poor business. तो क्योंकि ये पर्पस ड्रिवन है तो इट इज बियॉन्ड मेकिंग मनी फॉर अस. और क्योंकि पाकिस्तान इतनी बुरी सिचुएशन में है इसमें कि सोचे ना एवरी 8th वुमन इज अ डेथ. हम अपने घर में देखें 8 वुमन तो हमारे घर में होती हैं, यानी कि 1 out of that 8 is likely to have breast cancer. अच्छा, इस चीज की क्या गारंटी है कि जो सॉल्यूशन आप लेके आए हैं वो जेन्युइन है? क्योंकि मैंने आपको थ्रानोस की एग्जांपल दी है कि फॉर इयर्स एंड इयर्स वो दुनिया को बेवकूफ बनाती रही कि मेरा सॉल्यूशन बेस्ट है, घर बैठ के आपको ब्लड सैंपल्स तो मैं रिजल्ट दे दूंगी. बट इन द एंड इट वाज ऑल जिगरी पोकरी और कोई मतलब वो फ्रॉड ही था सारा. यूं खत से बच्चों के तो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की रसूल. अस्सलाम वालेकुम, अली शाह है. मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरे साथ मौजूद है नवीद ख्वाजा. नवीद एंड आई गो लॉन्ग वे बैक, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. और इनका पाकिस्तान चक्कर बड़े अरसे बाद लगा है. पहले हम ये प्लान कर रहे थे कि ये एपिसोड हम ऑनलाइन करें, लेकिन ऑनलाइन में ये मजा नहीं आना था. सो वी थॉट कि यार जब भी ये पाकिस्तान आएंगे, सो कैन यू बिलीव कि पिछले 1 साल से हम ये प्लान कर रहे थे कि हम आपस में ये गपशप लगाएंगे. सो फाइनली वी आर हियर. Naveed got an opportunity to travel to Pakistan, or luckily he is now in Islamabad, so I got hold of him and I really wanted to talk to him about his latest initiative, Amal. Amal artificial intelligence का एक ऐसा use है जिसके through they are changing lives and they are using artificial intelligence for the betterment of mankind. So I am really excited to know more about Amal कि नवीद इसके through क्या कर रहे हैं and how they are changing these lives और ये जिंदगियों में कैसे असरअंदाज हो रहे हैं. So I'm really excited to have this conversation with Naveed. Please grab a glass of water, a cup of tea or coffee if you would like. तो ये discussion जरा deep जाएगी. So Naveed, how are you doing? Alhamdulillah, really well. So how was your trip? I mean, you had a good travel from Lahore. Yes, Alhamdulillah, it has been a blast. I've been here for about 2 weeks. तकरीबन 10 दिन. और कराची में क्या करते हैं? क्या मसरूफियत रही कराची में आपकी? मेरी जो एडवाइजरी के रोल्स हैं डिफरेंट, उसमें एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पर्पस ड्रिवन इनिशिएटिव करती है, मेरा उसके साथ दिल का रिश्ता है. तो उसमें एक है शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन, वो उनकी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी अलाइनमेंट है, उनकी फ्रॉम पर्पस टू विजन टू स्ट्रेटजी टू एग्जीक्यूशन, इसकी करते हैं बिजनेस एजिलिटी के साथ. एक्सीलेंट. सो पर्पस आपने एक मेरी दूसरी रंग पे हाथ रख दिया. What is purpose और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों जरूरी है? पर्पस जो है ना वो एक इंसान का वाई होता है, और वाई का आंसर किए बगैर आप कुछ भी करेंगे तो आप एक हेडलेस चिकन की तरह लाइफ गुजारेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया है. आप कुरान सुन्नत से अपनी निकाल सकते हैं अपनी ओवरऑल कोई भी पर्पस, द रीजन व्हाई यू वुड वांट. लेकिन वो वाई जो है उसका सिर्फ फायदा आपको नहीं पहुंच सकता. अगर उस वाई का फायदा सिर्फ आपको पहुंच रहा है तो दैट्स नॉट योर वाई. अल्लाह ताला ने वो जो हैप्पीनेस इंट्रिंसिक हाइड की हुई है, इट्स इन अदर्स. तो आप जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे जब पर्पस या वाई की बात करते हैं, इट हैज टू ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स और टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. और हमारे लिहाज से वो कनेक्ट हो जाता है इन परस्यूट ऑफ जन्नत, व्हिच इज द हेयरआफ्टर. So what we do here in with us, what we do for others, like a business, हर चीज का पर्पस से कनेक्शन. Excellent. आपके लिए जो टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त वो क्या है in terms of जो purpose driven existence है? I would like to hear it from you. Okay. What makes me jump off the bed? आपको original question यही था शायद, deeper आप ये पूछना चाह रहे थे. What makes me jump off the bed right now or these days? वो है an initiative called Amal. अमल इन अरबिक मीन्स होप. ये अलिफ से होता है, इनसे नहीं होता. अलिफ वाला अमल अरबिक वाला होता है दैट लिटरली मीन्स होप, एंड वी आर ब्रिंगिंग होप टू द पीपल हु हैव कैंसर विद टेक्नोलॉजी. मीनिंग वी गोइंग टू सेव एंड इम्प्रूव पीपल्स लाइव्स विद टेक्नोलॉजी, स्पेशली यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एवरीथिंग एल्स रिलेटेड टू इट. तो वो इनिशिएटिव क्या है और वो क्यों है इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. अमल इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. कोविड से पहले मैंने कुछ टॉक्स वगैरह दिए डिफरेंट जगहों पे, कीनोट्स दिए. तो फॉर द लास्ट 10 years और सो पूरे यूरोप, यूके और यूएस की साइड पे
وہ کی نوٹس بڑے اچھے ریسیو کی گئے جس کا نام تھا پرپز پاورڈ پروفیٹیبلٹی. تو اس کے نام سے ہمارا وہ سارا انیشیٹو ہے سب کچھ. تو لوگوں کو تو بتاتے رہتے تھے ہاں جی پرپز سے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے, ساری باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب لوگ ایڈوائس مانگتے تھے کہتے تھے یار ہم اپنے بزنس کو کیسے کریں, ہم ان کو ایڈوائس بھی دے دیتے تھے لیکن خود اپنا نہیں کیا ہوتا. یعنی ہم ایز اے ایڈوائزر دوسروں کو ایڈوائز کر رہے ہیں اور خود نہیں کر رہے, تو دیٹس اے کائنڈ آف ہپوکریٹک لائف اسٹائل which doesn't relate to me. تو میں کہا جی جو بھی کروں گا, میں جو کروں گا اپنا انیشیٹو کروں گا, it has to be purpose driven. تو عمل آیا into the picture. کیسے کہ میں ایک جگہ پہ ٹاک دے رہا تھا, ان کے ریسرچ کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی آپ پرپز ورک کر رہے ہیں, لیٹ اس شو یو کہ ہماری ریسرچ لیب کیا کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس پہ انہوں نے جب دکھایا 5-6 ان کے انیشیٹوز تھے بڑے اچھے تھے زبردست کام. ایک پہ انہوں نے کہا جی ہم نے بریسٹ کینسر پہ یا ایئر لگائی ہے اور ہم نے انٹرنیشنل کمپٹیشن جیتا ہے. وہاں سے ٹریگرڈ ٹو می کیوں کیا ہے وائی بریسٹ کینسر. میں تو اگنیٹ ہوا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا پاکستان کے اسٹیٹسٹکس. تو پتہ لگا کہ 220 ملین پیپل کی پاپولیشن, اس میں سے 70 ملین ایڈلٹ وومن ہے 15 ایئرز اور above. Out of that, every 8th woman is likely to have breast cancer in Pakistan. This is the highest breast cancer rate in Asia, and it is a volcano that is ready to erupt in Pakistan. تو میں نے کہا یہ تو بہت سیریس بات ہے کہ 7.7 ملین ایڈلٹ وومن لائیو کیسز پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو there must be a chaos, like emergency call ہوئی ہوگی. یہ بائی دا وے اتنے لوگ ہیں جو اتنے لوگ لائف لوز کرتے ہیں بیکاز آف بریسٹ کینسر ایوری ایئر, جو کہ اوور آل کووڈ میں جو اوور آل کاؤنٹ ہے نا اس سے زیادہ ہے ایوری ایئر. آپ کو ایکچوئل اسٹیٹسٹک دیتا ہوں, صرف 90,000 کیسز آر رپورٹڈ اور اس میں سے 65% آف دا پیپل لوز دیئر لائفز. اٹس سچ اے ٹریجک اینڈ ویری ویری ٹف سچویشن. کیوں سوچے نا کہ ایوری ادر پرسن ہو ہیز بریسٹ کینسر لوزز دیئر لائف ہو از رپورٹڈ. تو ان کا کیا ہوگا, میں نے بتایا آپ کو تقریباً 7.7, چلو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں, 8 بلین ایڈلٹ وومن پاکستان میں ہیں, اس میں سے صرف 90,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو باقی کا کیا ہوگا؟ وی ٹاکنگ اباؤٹ آلموسٹ 8 ملین پیپل ور ناٹ رپورٹڈ. تو کیا کریں جی, وہ ریزن پہ جا سکتے ہیں, روٹ کاز پہ جا سکتے ہیں, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. پیپر میں یہ تھا کہ انہوں نے ڈائگنوسس کیا تھا یوزنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی امیج کا انالیسس کیا, اے آئی سے پوچھا, اے آئی نے کہا جی 89% ایکوریسی کے ساتھ ان لوگوں کو کینسر ہے, جو ڈیٹیکٹ ہو گیا اور جلدی پتہ لگ گیا, ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہو. پاکستان میں ہم نے کہا جی کریں گے جی, میں نے کہا جی ٹھیک ہے لیٹس ڈو اٹ. ہم نے کہا اسی دن میں نے چاہا کہ یہ میرا پرپز ہو سکتا ہے, لیٹس ایکسپلور اٹ. تو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو وی ریئلائز کہ پاکستان میں تو یہ پاسبل نہیں ہے. پاکستان کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اٹ از امپاسبل بیکاز دیر از نو ڈیجیٹل ڈیٹا. ڈیجیٹل ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بایوپسی کراتے ہیں, ان میں سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں گا تاکہ لوگوں کو سب کو سمجھ آ جائے. کینسر کو چیک کرنے کا جو سب سے ویلڈ طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کی اسکن کا سیمپل لیا جاتا ہے, سوئی کا سیمپل نکالتے ہیں, سوئی مارتے ہیں, سوئی کا ٹیشو کا سیمپل نکلتا ہے, اس کو ایک گلاس کے پیس پہ لگاتے ہیں, اس کو اسپریڈ کر کے اس پہ گلو لگاتے ہیں اور پیرافین سے اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے بایوپسی. یہ جو گلاس کی شیٹ بنتی ہے شیٹ, یہ تقریباً 10 سے 15 سال کے لیے ٹھیک رہتی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. اس ٹیشو کے سیمپل کو مائکروسکوپ کے نیچے ایک ہسٹوپیتھولوجسٹ دیکھتا ہے. جب ہسٹوپیتھولوجسٹ دیکھتا ہے تو وہ سوچیں ایک مائکروسکوپ ہے چھوٹا سا, تو اس کے ناک پہ پھنسائے گا, گردن ٹیڑھی کرے گا, اس کے اندر لائن بائی لائن یعنی کالم بائی کالم رو بائی رو جائے گا, کرتے 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 نیچے کتنے کیس کر لے گا ایک دن میں. ایک چھوٹا سا امیج اتنا سا ٹیشو کا پیس ہے, اس کو مائکروسکوپ اتنا بڑا کر دیتا ہے. اب آپ نے ایسے ایسے جانا ہے ہر لائن میں سے, ڈھونڈ کیا رہے ہیں, وہ مینولی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایک میوٹیٹڈ نیوکلیس, ایک سیل کا, اور اس میں ملین آف سیل ہوتے ہیں. تو پہلے دن کا ویسے اسٹارٹ کیا ایک بندے نے, ایک اسٹوڈنٹ آیا, اس نے صبح کا اسٹارٹ کیا. یہ پہلا سیشن پہلا پروبلی محنت سے زور لگا کے 2 گھنٹے لگا کے ایک سلائڈ کر لے گا, لیکن ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 4 کر لے گا, 5 کر لے گا, گردن تھک جائے گی, آنکھیں خراب ہو جائے گی. میں اتنے سارے اسٹوپیتھولوجسٹ سے ملا بعد میں, زیادہ تر کی آنکھیں خراب تھیں یا گردن میں پرابلم ہو چکا تھا, سروائیو پین. پوچھا کیوں,
कहते हैं जी रोज का मन तो काम ही है 6-8 घंटे 9 घंटे रोज सिर्फ स्लाइडें देख रहे हैं। दूसरा तीसरा ह्यूमन बीइंग है, कोल्ड होंगे, टायर्ड होंगे, इमोशनल स्ट्रेस होगा, हर चीज होती है। उस टायर्डनेस की वजह से क्वालिटी ऑफ द एनालिसिस बिकम्स लो। पाकिस्तान के अंदर जो एक्यूरेसी रेट्स हैं हिस्टोपैथोलॉजी के वो लेस देन 50%। दैट मींस इट्स अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन। इफ योर डॉक्टर सेज यू डोंट हैव कैंसर, यू माइट हैव इट, एंड वाइस वर्सा। अगर उसने कह दिया कि आपको नहीं है कैंसर और आपको था, तो विद इन 6 months आप स्टेज 2 क्रॉस कर जाएंगे और देयर इज नो रिवर्स आफ्टर दैट। तो इट्स अ डेफिनेट path to end of your life, but a very painful one as well. मैं थोड़ा और आपको सिनेरियो बताता हूँ, क्योंकि why did it hit me, क्योंकि मेरी कुछ फैमिली में, फार फैमिली में ऐसी सिचुएशन हुई कि एक आंटी थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और वो सारी हंसता बसता घर, बहुत अच्छे वेल ऑफ सब फैमिली थी, सब कुछ ठीक था। विद इन अ ईयर और सो उनका फाइनेंशियल इश्यूज बन गए, उनकी सोशल लाइफ खत्म हो गई, क्योंकि जब कीमोथेरेपी हो रही होती है तो आप 1 महीने तक किसी से ना मिल सकते हैं, बिल्कुल स्टेराइल एनवायरनमेंट में होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम खत्म हुआ होता है, बाल झड़ जाते हैं, इट्स सो पेनफुल। और आप सोचिए फाइनेंशियल, सोशल, इमोशनल हर तरीके से आप टर्मोइल में होते हैं और उसके बाद रिकवरी बहुत मुश्किल होती है ज्यादातर लोगों की, और ना सिर्फ उस पेशेंट की बल्कि पूरी पूरी फैमिली की। ये परमानेंट डैमेज आ जाता है इमोशनल के ऊपर। तो उसको मैंने देखा हुआ था, इस तरह के और सिचुएशन देखे हुए थे, बहुत सारा फैमिली दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो हमने कहा जी हम इसके बारे में कुछ करेंगे। So now I've built up the whole detail of all this situation. It's so close to my heart कि मैं तो पूरा दिन इस पे बैठ के बातें कर सकता हूँ। I'll cut it short now. तो root cause क्या था कि purpose is to add value to people's lives, या जो अर्ली मैंने कहा, और to make this world a better place. तो इसमें तो दोनों हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम लोग पेशेंट की लाइफ को सेव कर रहे हैं और प्रिवेंट कर रहे हैं from going into the disaster which is the stage 2 or more. कैसे? क्योंकि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था जिसके थ्रू बायोप्सी को डिजिटली देखा जा सके, तो माइक्रोस्कोप पे डिपेंडेंसी थी। हमने कहा हम इसके बारे में कुछ करेंगे। हमने इंपोर्ट कराया, बड़े स्पेशलाइज्ड स्कैनर्स होते हैं हाई रेजोल्यूशन के, वो मेडिकल स्कैनर्स पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास। हमने उनको इंपोर्ट करके उसके ऊपर से फिर डेटा लेना शुरू किया। इंस्टीट्यूशन से डेटा लेना वाज अ बिग चैलेंज। हमने कितने साल 1.5 साल लगे रहे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास जाके डेटा लिया, उनकी स्लाइड्स ली, उनको डिजिटाइज किया, स्लाइड्स वापस की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, पिम्स, शेख जायद, शिफा एंड शौकत खान, ये मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ हमने काम किया। एंड हर एक के वेरिंग लेवल ऑफ क्वालिटीज हैं स्लाइड्स की। बेस्ट amongst all was Shaukat Khanum and still is. They are the best in class for the quality of their slides and the diagnosis. Others वो वेरी करता है और उनके ऊपर नंबर्स भी बहुत ज्यादा है, वेट भी बहुत ज्यादा। तो ये जब सारा कुछ हो रहा था तो हमने सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारा ये है वेरी वेरी सिंपल। 3 pronged अप्रोच है। पहली कि जिन हॉस्पिटल्स के अंदर माइक्रोस्कोप्स अभी तक यूज हो रहे हैं फॉर बायोप्सी और उसकी रिपोर्टिंग, उसके लिए आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर लें। आप स्लाइड हमें दे दें, हम आपको उसके बाद डिजिटाइज करके वापस कर देंगे और उसके बाद आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी स्लाइड। पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट कि जब आपने डिजिटली हमने आपको अवेलेबल की तो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को माइक्रोस्कोप पे देखने की जरूरत नहीं है। आप बेशक प्रोजेक्टर पर लगा लें, पूरी खुली स्क्रीन पे देखें, एक दफा में पूरी स्लाइड भी नजर आ जाएगी। उसके अंदर से म्यूटेशंस भी क्लियर नजर आती रहती हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंड करके आप 40x पे जनरली करते हैं। तो ये आ गया पहला डिजिटाइजेशन का। इसकी सबसे पहली डिमांड है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत सारा किया भी है। उस पर नई पब्लिकेशंस भी की हैं, 3 नए रिसर्च पेपर आ चुके हैं। हेड, नेक, कोलन एंड ब्रेस्ट कैंसर, 4 कैंसर्स को हम कवर कर रहे हैं इसमें। और जो मोस्ट वायबल और मोस्ट इम्पैक्टफुल पब्लिकेशंस है वो शौकत खानम के साथ ही हुई है हमारी अभी तक। सेकंड आया, हमने कहा कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑगमेंट किया जाए। कैसे? कि अभी जो डिजिटल इमेज दिया जाता है वो तो बस ये है कि बड़ा सा प्रोजेक्टर पे आ गई तस्वीर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है कि आप उसको, हमने इनको ट्रेन कर दिया बड़े नए एडवांस एल्गोरिथम्स के साथ कि वो उसी इमेज को जो आपको सैंपल इमेज डिजिटाइज होकर नजर आ रहा था उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेयर आ जाती है। उस लेयर पे क्या होता है? उस लेयर पे मार्क वो होता है कि पोटेंशियली ये 100 जगह हैं जहां पे मुझे म्यूटेटेड न्यूक्लियस नजर आ रहा है, वेसल नजर आ रहा है और जो उसकी डिफरेंट टाइप्स नजर आ रही है। स्टेज ऑफ कैंसर पता लग जाता है, काफी कुछ। तो अभी तो डॉक्टर ने देखा ही नहीं है, अभी तस्वीर आई थी, अचानक एआई ने साथ ही उसके एक लेयर डाल दी आपके ऊपर, सारे के सारा
بتا دیا کہ یہاں پہ پوٹینشلی کینسر ہے. آپ سوچیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو اس ڈاکٹر کو کتنا فائدہ ہوا. اس کی اسسٹنٹ, اس کو ایک اسسٹنٹ مل گیا, وہ بھی اتنا وائبل قسم کا جو کہ ایور امپروونگ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آلویز لرننگ, رائٹ, وی آر ٹریننگ دی الگورتھم آل دی ٹائم. تو اس کا جو امیج کا لیئر تھی اس کے اوپر جو لیٹس سے 100 اس نے سجیشنز دیے کہ آپ پوٹینشلی یہاں پہ ہیں, وہ مارک بھی ہو جاتے ہیں ویژولی اور ان کی لسٹ بھی آ جاتی ہے سائڈ پہ. اب ہسٹوپیتھولوجسٹ نے کیا کرنا ہے, ہم نے چوز کرنا ہے, ہاں یار میرا خیال یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس غلطی کر سکتی ہے, اس لیے اس کی رپورٹ کبھی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. ہم کہتے ہیں کہ یار تم بتاؤ ایز اے ہسٹوپیتھولوجسٹ کون سا صحیح ہے کون سا نہیں. تو فائنل کال پھر بھی ڈاکٹر کی ہوتی ہے. ڈاکٹر کو اسسٹنٹ مل گیا. اب وہ کام جو 2-3 گھنٹے میں ایک سلائڈ پہ کرتا تھا, 5 منٹ میں سارے کا سارا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگر غلط کیا تھا اے آئی نے, تو ہم وہ سارے کیسز کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, اے آئی کو واپس ٹرین کرتے ہیں کہ تم نے غلط بتایا تھا, وہ اس میں سے ریورس کر دیتے ہیں, مائنس کر دیتے ہیں. اب اس کا ڈیٹا سیٹ بھی امپروو ہو رہا ہے. اور جو مس کر گیا اگر کوئی اسپیشلائز ایج کیسز تھے, ان کو بھی پک کر کے اے آئی کو ٹرین کرا دے کے بھیج دیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ تم نے مس کیا تھا, یہ بھی ہونا چاہیے. اب چل کیا رہا ہے, یہ ایکو سسٹم ہے پورا کہ ڈیجیٹل امیجنگ بھی ہو گئی, اس کے اوپر اے آئی ڈائگنوسٹک اسسٹنس ہو گئی, اور اس کی کنٹینیوس امپروومنٹ ہو گئی وایا کوئی غلطی کے یا کچھ مس کرنے کا, تو گیپ کبھی فل کر دیا اس نے. اس کی تھرڈ برانچ ہے, وہ ہے ایجوکیشن کے اندر. ڈاکٹرز پاکستان میں ڈیجیٹل پیتھولوجی ڈز ناٹ ایگزسٹ. پاکستان میں پہلی دفعہ ہم لے کے آئے ہیں, اور یہ پچھلے 4-5 سال سے جو ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ اٹس بیئرنگ فروٹ ناؤ, کیونکہ لوگ اپنی ایجوکیشن میں آلریڈی استعمال کرنا شروع ہو گئے. ابھی پاکستان کی فرسٹ ڈیجیٹل ہیماٹولوجی ورک شاپ رن ہوئی جس میں ہمارا پلیٹ فارم یوز ہوا, اس کے بغیر اٹس ناٹ پاسبل. پھر ہم نے ابھی 3 پروگرام اسٹارٹ کیے ایجوکیشن کے اندر. وہ ڈاکٹر جو ابھی ڈاکٹر بن رہے ہیں 3rd ایئر میں جا کے وہ لوگ پیتھولوجی پڑھتے ہیں. جب پیتھولوجی پڑھتے ہیں ان کو ڈیجیٹل پیتھولوجی نہیں پڑھائیں گے تو آگے جا کیا کریں گے. تو ان کے لیے ایڈ آن ماڈیولز ایڈ کر رہے ہیں ود یونیورسٹی آف لاہور ان کی ڈگری کے اندر, ڈاکٹرز ڈگری. سو اٹ ول بیکم ہائر ویلیو ڈگری انشاءاللہ. سیکنڈ, ان کا سرٹیفکیشن پروگرام. ابھی ڈاکٹر بن چکا ہے, اب اس نے کسی طریقے سے سیکھنا ہے کہ ڈیجیٹل پیتھولوجی کیسے کرتے ہیں, تو اس کا سرٹیفکیشن پروگرام, تاکہ آپ ڈیجیٹل پیتھولوجی سرٹیفائڈ ہوں اور ابھی کام کر سکیں, ہمارا پلیٹ فارم یوز کر سکیں. اور موسٹ امپورٹنٹ تھرڈ ون از پاکستان فرسٹ ڈیجیٹل پیتھولوجی PhD پروگرام, جس میں 4 ٹرائل PhD اسٹارٹ ہونے لگے ہیں, اور یہ لاسٹ ویک ہی اپروو ہوا ہے شوکت خانم کے ساتھ. شوکت خانم کے 4 ریسرچرز ہیں جن کو یونیورسٹی آف لاہور کے تھرو PhD پروگرام ہوگا, اور عمل کے پلیٹ فارم کے تھرو ان کا سارا ریسرچ ہوگی. تو 10,000 پلس سلائڈز ہوں گی, اس میں ہیڈ نیک کولن اینڈ بریسٹ کینسر کے سیمپلز ہوں گے. ان کی بیسس پہ اسپیشلائزڈ ریسرچ کی جائے گی فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان. تو یہ جو 3 پلر تھے, پہلا ڈیجیٹلائزیشن, دوسرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وہ اسسٹنس, ڈائگنوسٹک اسسٹنس, اور تھرڈ ایجوکیشن. ان تینوں پلرز پہ ایوری مومنٹ آئی اسپینڈ gives me those goosebumps کہ یار inshallah this is going to save people's lives, going to improve every aspect of life. For example, doctors کا فائدہ, patient کا فائدہ, اور institutions کا overall سب کا فائدہ. کیوں ڈاکٹرز کا فائدہ؟ کیونکہ آنکھیں اور گردن نہیں تھکے گی, اور وہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا, اور ایکوریسی لیولز انکریز ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب غلطی کا چانس کم ہے. ٹھیک ہے, تو ایکوریسی انکریز ہوگی. سیکنڈ پارٹ آ گیا پیشنٹ کے لیے. پیشنٹ کا کیا فائدہ ہے کہ ان کی افورڈیبلٹی بڑھ گئی, پرائس نیچے جائے گی. دوسرا, ایکوریسی بڑھے گی, ان کے غلطی کا چانس کم ہے. تیسرا, ان کو ٹریول نہیں کرنا پڑے گا. رائٹ ناؤ بیچارہ ایک اور ہسٹوپیتھولوجی بہت ریئر ہے پاکستان میں, تو آپ کو مین سٹیز میں آنا پڑتا ہے. ہم نے کیا کیا, پاکستان کو 5 ریجنز میں ڈیوائڈ کر کے اس کے اندر 5 اپنی لیب سیٹ اپ کر رہے ہیں, تاکہ لوگ صرف اب یا تو ادھر آ جائیں اگر آ سکتے ہیں, ورنہ بایوپسی جتنا نیئرسٹ ان کے گھر کے پاس چھوٹی لیب کر رہی ہے, بایوپسی کرے اور ہمیں پوسٹ کر دیں کہیں سے بھی. اب وہ ہمیں پوسٹ کریں گے, ہم اس کا ڈیجیٹائز کریں گے اور سلائڈ واپس کر دیں گے. اس کے بعد جب وہ اویلیبل ہو جائے گی تو کوئی بھی ہسٹوپیتھولوجسٹ پورے پاکستان میں یا کہیں بھی اس کو ایکسس کر سکتا ہے, اس کی بیسس پہ اپنا ڈائگنوسس دے سکتا ہے. اگر اس میں کوئی چانس ہے کہ اس کو کینسر ہے, تب اس کو بلائے گا اپوائنٹمنٹ کے لیے. اب وہ جو فار فیچ دور لوگ رہتے ہیں گاؤں میں, یا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ یار بندہ بیمار ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے میں جاؤں گا شہر اور ہو جائے گا سب کچھ. وہ اکیلا نہیں آئے گا, اس کے ساتھ اس کا سپورٹنگ بندہ آئے گا. وہ جب سپورٹنگ بندہ آئے گا تو اپنی جاب چھوڑ کے آئے گا, اس کی دہاڑی ماری جائے گی, اس کو خرچہ ہوگا. وہ یہاں آئے گا, وہ بایوپسی کرائے گا, اس کی کاسٹ آئے گی. اس کے بعد 10 دن ویٹ کرے گا, 10 دن بعد اس کو دوبارہ آنا ہے جسٹ ٹو سی دا ریزلٹ. کاسٹ کون دے گا؟ somebody has to pay, right? ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, اوور آل کاسٹ, فوڈ کی کاسٹ, رہنے کی کاسٹ, ہر چیز ختم. ہمارے کیس میں صرف آپ پوسٹ کریں ایک سلائڈ, ہم ڈیجیٹائز کریں گے,
اور اس کے بعد اویلیبل کر دیں گے, آپ کو واپس کر دیں گے. اس کے بعد جب ڈیجیٹلی اویلیبل ہوگی, ہسٹوپیتھولوجسٹ کہیں سے بھی بیٹھ کے اس کو دیکھ کے ود ان 2 منٹس بتا دے گا کہ آپ کو آنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. وہ 10 دن کا ٹرم بھی بچ گیا, اس کی جھاڑیاں بھی صحیح رہے, سب کچھ جاری رہا. اور اگر نہیں تھا کینسر تو سارا کا سارا بچ گیا, ورنہ تو یہاں پہ ایسی کتنے لاکھ کیسز ہیں جو لوگوں کا کیا گیا آپریشن جن کو نہیں تھا کینسر, اربوں روپے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سوچیں کہ جو اسٹیج ہوتی ہے کینسر کی, اگر 10 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کریں تو فرسٹ 2-3 اسٹیجز یعنی اپ ٹو 5 ہاف تک اٹس ویری چیپ. کیوں؟ آپ نے باپسی کرائی, آپ نے تھوڑا بہت آپریشن کرایا, آپ نے جو لمپ تھا وہ ریموو کروا لیا, یو اوکے. لیکن اگر اسٹیج 2 کراس کر دی ہے, ٹچ کر گئی ہے, تو اس کی کاسٹ ایکسپونینشلی گرو کرتی ہے. وہ جو 10,000 کی باپسی ہوتی ہے وہ 25 لاکھ روپے کی ٹریٹمنٹ تک چلی جاتی ہے. تو آپ نے اگر مس کیا تو اٹس اے ہیوج امپیکٹ آن ایوری بڈی. پاکستان میں آبادی اتنی زیادہ ہے, فائنینشیل ریسورسز کی کنسٹرینٹس ہے, اوور آل ایون انوائرمنٹل ایشوز. لوگ کہتے ہیں انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, ESG کے انیشیٹوز ہیں اور سارے ہیں, ان سب کا یہ سولوشن ہے ٹو ڈو دس ڈیجیٹلی سینٹرلی تھرو آور پلیٹ فارم. اور ایک اور انٹرسٹنگلی, اب میں لائف کی امپروومنٹ کی بات کروں. تھرڈ, یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, پہلا تھا ڈاکٹر جس کا فائدہ ہوا, دوسرا پیشنٹ فائدہ ہوا, تیسرا انسٹیٹیوشن اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھ گئی. وہ ایک بار ایک ہسٹوپیتھولوجسٹ جس سے جہاں پہ وہ ایک دن میں 5 کام کراتا تھا, 5 سلائڈیں کرواتا تھا, اب وہ 50 کر سکتا ہے. وہ بھی فائدہ ہو گیا, ان کا بھی فائدہ ہو گیا, کم ٹائم میں زیادہ کام, پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. اور میں نے بتایا انوائرمنٹل امپیکٹ ہو گیا, تو لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے. اور لوگوں کی, غریبوں کی خاص طور پہ جو سبسڈائز طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم اتنا ہی سبسڈائز کر دیتے ہیں جتنا وہ انسٹیٹیوشن کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل شوکت خانم زیادہ تر کیسز کو فری ڈیل کرتا ہے اور پھر تھوڑوں کو سبسڈائز کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر میرٹ. ہم کہہ رہے ہیں جتنی وہ سبسڈائز کریں گے ہم اتنی کریں گے. ہم نیا اسکروٹنی کا میتھڈ نہیں بنائیں گے, انہیں کا یوز کریں گے. جو 4 سیٹس ہیں اس پہ آج کل میں بہت زیادہ ریسرچ بھی کی ہے اور الحمدللہ آئی کین سی دی امپیکٹ آف اٹ. انشاءاللہ یو ول پک دس اپ ایز ویل. ہم بات کرتے تھے مائنڈ سیٹ کی, ان امپروونگ یور لائف اینڈ امپروونگ ایوری تھنگ ایلس, رائٹ. سو HR مائنڈ سیٹ کی بات کرتے تھے اور بہت سی چیزوں کی, اور کرتے ہیں, مطلب اٹس ویری یوزفل. لیکن 3 اور سیٹس بھی ہوتے ہیں. ہم اگر صرف مائنڈ سیٹ پہ چلیں گے نا تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پرپز ڈریون. یو نیڈ دا ہارٹ سیٹ. تو ہارٹ سیٹ اور مائنڈ سیٹ اکٹھا چلے گا تب تھوڑا سا ایک اسٹیپ لیں گے آپ ٹوورڈز اے پرپز. پھر آپ ہیلتھ سیٹ کی طرف جائیں گے. ہیلتھ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ یو امپروو یور اوور لائف اسٹائل, ایٹنگ ہیبٹس اینڈ فزیکل بینگ ہیبٹس. یہ صرف فزیکل ریلیٹڈ. تو اگر آپ کا فزیکل بینگ سیٹ, ہارٹ سیٹ اینڈ مائنڈ سیٹ ٹوگیدر چلے گا, اب آپ تھوڑا سا اور اسٹیج پہ جائیں گے پرپز میں. لیکن جو کور ہے آپ کی, اٹس ڈریون بائی دا کور سیٹ وچ از کالڈ دا سول سیٹ. جو سول سیٹ ہے دیٹ ڈرائیوز ایوری تھنگ ایلس, اور اٹس ہڈن, اٹس انویزیبل. ہارٹ کا بھی پتا ہے, فزیکل کا, مائنڈ کا بھی پتا ہے, باڈی کا بھی پتا ہے, فزیکل کا, لیکن سول کا نہیں پتا, سائنس کو بھی نہیں پتا. ہمیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ دی ہے کہ ہمیں قرآن و سنت مل گیا, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس راستے پہ رکھے کہ امپورٹنس آف ٹرانسفارمنگ پیپلز لائفز, ہیلپنگ them unlock their true potential, یا وہ آپ جو کہتے ہیں کیا جی ری انوینٹ یور سیلف, وہ ساری کہانیاں کور اس کا پیچھے وہ ہے کہ وائی ور یو بورن. آپ کا بھی پرپز ہے, آپ کچھ کر رہے ہیں, آپ اتنی کچھ سیریل انٹرپرینور ہیں, ڈفرنٹ چیزیں ٹرائی کر رہے ہیں. ہم سب بہت ساری چیزیں اکٹھی بھی کر رہے ہیں اور الگ الگ بھی کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے جرنی پہ, تو ان کو ایک ہی چیز سے اکوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ یار یہ چاروں مائنڈ سیٹ پہ کام کرو. ہارٹ سیٹ, مائنڈ سیٹ, یہ جو سول سیٹ اور فزیکل سیٹ. اگر ان چاروں کو ساتھ لے کے چلو گے تو اٹ ول بی ڈریون بائی یور سول وچ از پرپز آف آور ایگزسٹنس. تو کچھ نہ کچھ بریلینٹ کر کے چھوڑو گے, کیونکہ تمہیں ہم نے اکوپ کر دیا ہے اور میچور کر دی ہے تمہاری پرسنالٹی کہ ہاں یار اب میں فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے, اب کہیں بھی جا سکتے ہیں. اور پھر باقی تو آپ کا ہارڈ ورک. کہتے ہیں نا گرٹ والی جو بک پڑھتے تھے ہم, گرٹ میں آپ نے ہارڈ ورک کے بغیر تو کوئی چانس ہی نہیں, رائٹ. اور ہارڈ ورک کیسے ہوگا؟ آپ کا پیشن سے ہوگا, لیکن کئی دفعہ نہیں پیشن ہوگا. میں آپ کو ایگزامپل دوں اپنی, فاسٹ سے میں نے گریجویشن کی کمپیوٹر سائنس میں. اب الحمدللہ محنتی تو بہت تھا. کیوں؟ کیونکہ ابا نے کہا تو اکیلا بیٹا بیٹا, ہم تو ایک غریب سی فیملی سے ہیں, تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی ہے, تو نے گھر چلانا, بہنوں کی شادی بھی کر لیا اور چلانا بھی ہے گھر. تو میری زندگی میں کبھی سپورٹ آئی نہیں. فزیکل بینگ تو گئی تھا, فزیکل سیٹ کو تو کبھی ویلیو ہی نہیں کیا, کیونکہ پتا تھا کہ سارا کچھ مائنڈ سیٹ ہی چل رہا ہے, ہارٹ سیٹ کا بھی کوئی طلب نہیں ہے. سول سیٹ بس ٹھیک ہے, نماز پڑھتے.
تو کیا ہوا, لاب سائڈڈ ہو گیا. کیسے کہ 4 سیٹ میں سے 1 سیٹ پہ ساری ایفرٹ بھی چلی گئی, بہت ہارڈ ورک کیا, ہوتے ہی اتنا لگے رہے, 16 گھنٹے پڑھتا تھا میٹرک میں بھی ایف ایس سی میں. آپ 16 گھنٹے پڑھیں گے اور روٹین کا نہیں پتا تھا, گائیڈنس کم تھی, راتوں کو پڑھتے تھے. غلطی, راتوں کو نہیں پڑھنا. اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا, رات سونے کے لیے بنائی ہے. آپ رات کو کام کریں گے, آپ کا دماغ نہیں چلے گا. یا چل بھی زبردستی کھینچ رہے ہیں تو اس کی پروڈکٹیوٹی 1/3 ہوتی ہے میکسیمم. تو آپ نے جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے اس کے ساتھ چلنا ہے. وہ کون سا سسٹم ہے؟ ارلی مارننگ والا. آپ یہ بک پڑھی ہوئی ہے 5 AM کلب والی. اب یہ کسی کو ریڈ ویڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ سننا میں لکھا ہوا ہے بھائی, سننا فالو کر لیتے ثواب بھی مل جاتا ہے, کام تو یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, ریلیبل کر لیا 5 AM کلب کے طور پہ. دنیا کے سارے ٹاپ سی ای اوز, ٹاپ لیڈر سب یہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ جلدی اٹھتے ہیں. تو سننا میں بھی جلدی اٹھتے تھے بھائی, ہمیں تو بچپن سے پتا تھا, اگر پڑھ لیا ہوتا. آپ نے سن رہا اس سے پہلے اٹھنا ہے, آپ کی باڈی انڈورفن جنریٹ کرے گی, آپ کو ہیپینس ہارمون آئے گا, آپ کو ہیپینس آئے گی تو آپ کی انٹرنسک موٹیویشن بڑھے گی, انٹرنسک موٹیویشن بڑھے گی تو آپ سول سیٹ کو اسٹرینتھن کر لیں گے, سول سیٹ اسٹرینتھن ہوگی تو آپ کا دماغ تیز چلے گا, دماغ تیز چلے گا تو آپ وہ چیزیں جو آپ کو 10 گھنٹے میں سیکھتے تھے وہ آپ 1 گھنٹے میں سیکھ لیں گے. تو کیا ہوگا, جب سیکھ لیں گے تو اس کو استعمال کریں گے. جب استعمال کریں گے کہ اچھا یار میں جاب میں بھی اچھا ہو گیا, میں پڑھائی میں بھی اچھا ہو گیا, میں نے اچھے پیسے کمانے شروع کر دی, نوکری کر لی, پھر کیسے آگے. تو یہ تو کنٹینیوس امپروومنٹ کی لائف ہے, جرنی ہے, اس کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. کنٹینیوس امپروومنٹ کا منترا یہی ہے کہ آپ نے صرف ایک ڈائریکشن میں نہیں کرنا. آپ نے اگر فزیکل بینگ سیٹ کرنی ہے, ماشاء اللہ آپ نے اتنی باڈی شیڈنگ بنائی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کتنے سالوں سے. اب تو آپ کی نارمل شیڈنگ پوری نہیں آتی, بڑے کلر شیڈ سب کچھ. اور فزیکل بینگ آپ نے سیٹ کر لی. مائنڈ سیٹ ماشاء اللہ آپ کو کتابیں پڑھتے ہیں, لرننگ کرتے ہیں, سب لوگوں سے ملتے ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو, مائنڈ سیٹ بھی ہو گیا. باقی تو جو چیزیں ہیں اگر ہارٹ سیٹ اور سول سیٹ کو چھوڑ دیں گے یا پیچھے رکھ دیں گے یا لوور پرائورٹی پہ رکھیں گے تو آپ کی پرسنالٹی میں میچورٹی اور اسٹرینتھ نہیں آئے گی, اور آپ کبھی بھی پازیٹیو امپیکٹ لانگ ٹرم نہیں کریٹ کر سکیں گے. تو یہ آپ کے لیے اوور آل آڈینس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ چاروں سیٹ ساتھ لے کے چلنے پڑیں گے. لیکن کیونکہ ہم نے دوسری طرف بہت زیادہ ایفرٹ کی ہوئی ہے فزیکل سیٹ اور مائنڈ سیٹ کے اوپر, اسپرچل جو بینگ ہے نا اس کے اوپر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو بہت اچھا مینٹر چاہیے, اور آئیڈیلی وہ ہو جو کہ پروفیشنل اسپرچولی اسٹرانگ مینٹر. بہت ریئر ہے, بہت مشکل سے ملتا ہے, اگر ملے گا بھی تو ٹائم نہیں ملے گا اس سے. تو یو نیڈ ٹو شو اے لاٹ آف ایفرٹ. انٹرسٹنگلی آپ جب سول سیٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور مائنڈ سیٹ اور فزیکل سیٹ ڈیولپ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انسپریشن ہارٹ میں خود ڈالتا ہے. آپ ہارٹ سیٹ آرٹیفیشلی میں نہیں سمجھتا کہ بلڈ کر سکتے ہیں, وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے, لیکن اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پروڈکٹ. کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ کے اندر آپ کی کور میموری آپ کے ہارٹ کے اندر ہوتی ہے, مائنڈ نہیں ہوتی. مائنڈ از جسٹ اے پروسیسر. اگر کمپیوٹر کی ایگزامپل لیں, اصل میں جو ساری ہارڈ ڈسک ہے وہ آپ کے ہارٹ کے اندر ہوتی ہے. کیونکہ ایوری مومنٹ, ابھی جیسے آپ بیٹھے ہیں میں نے آپ کو ٹچ کیا ہے, تو یہ میموری آپ کے دماغ میں تو صرف ایک ایونٹ کے طور پہ گئی, لیکن اس کی ساری ایموشنل کنیکشن, یعنی میری فزیکل ٹچ کی, میری آپ کو آئی کانٹیکٹ کی, میری آواز کی, آپ کی فیلنگ کی, گرمی, سب کچھ یہ ہارٹ کے اندر جا رہا ہے. اور اس ایموشن کو بلڈ کر رہا ہے جو کہ لاسٹنگ میموری ہے آپ کے ہارٹ کے اوپر, اوور آل بینگ کے اوپر. اور جب ریکال ہوگا تو یہ سارا کچھ واپس آئے گا, صرف وہ نہیں آئے گا کہ میں نے آپ کو ٹچ کیا. تو یہ جب میں کہتا ہوں کہ آپ کو ہارٹ سیٹ, مائنڈ سیٹ, فزیکل سیٹ اور سول سیٹ پہ کام کرنا ہے, کیونکہ آپ دوسری طرف زیادہ کام کیا تو سول پہ زیادہ کام کرنا ہے. سول پہ زیادہ کام کرنے کا مطلب ہے اچھا مینٹر چاہیے اس فیلڈ کا, اور بہتر پروفیشنل ہو, اور اسی ڈومین کا ہو, اور زیادہ بہتر ہے کیونکہ دے کین ریلیٹ. ایک الیکٹرانکس انجینئر ہے جو کہ اسپرچولی بہت ویل ایکسپیرینسڈ ہے, تو آپ کو ایگزامپلس دے گا فرام الیکٹرانکس while explaining the purpose of your life and your connection with Allah and the Quran and Sunnah and everything else. تو آپ سے ریزونیٹ کرے گی وہ بات. آپ کمپیوٹر سائنس سے تو ڈفرینٹ ہوگا. جیسے عربک ہم سیکھ رہے تھے تو کہتے تھے پروگرامنگ از جسٹ لائک عربک از آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. ان کو یہ کیا بات ہے, جب سمجھا تو باقی بات ہے ٹھیک اٹ از. اچھا وہ جب آپ گرامر پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. پھر آپ کہیں گے جی نہیں میں تو آرٹس کا آرٹ والا ہوگا تو قرآن میں ہر چیز ہے. تو انلیس کہ آپ کا کنیکشن ڈیلی کا قرآن کے ساتھ اور سننا آپ پریکٹس کر رہے ہیں, آپ کی اوور آل میچورٹی نہیں آئے گی. یہ نہیں آئے گا تو آپ ورلڈ میں پازیٹیو چینج, لاسٹنگ پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. دیٹ از میری بلیف.
بائی دا وے یہ جو 4 سیٹس ہیں جو نوید خواجہ نے بریلینٹلی اس پوڈ کاسٹ میں ایکسپلین کیے ہیں, اسی کو میں نے انسپریشن کے طور پہ لیا اور میں نے جو 2024 کی ویڈیو بنائی جو آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں, اور اس کا لنک بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. دیٹ واز بیسکلی مینٹ کہ کیسے آپ ان 4 سیٹ کو اور ان کے اوپر کام کرتے ہوئے یو کین میک 2024 دا بیسٹ ایئر آف یور لائف. سو آئی گیو دیٹ کریڈٹ ٹو نوید خواجہ فار دیٹ. ایک اور کویشچن میں آپ کا اس میں تھرو ان کروں گا جو آپ نے بڑا خوبصورتی سے کور کیا. کسی بھی انسان کی زندگی میں مینٹورز کی کیا اہمیت ہے اور کوچز کی کیا اہمیت ہے؟ ڈو یو ایون بلیو ان دس کہ کوچز اور مینٹورز کو رول پلے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بگ بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آئیں جو آپ کو آپ کا پوٹینشیل ہائی لائٹ کرواتے ہیں. اور سب سے پہلا کام ہوتا ہے پیرنٹس کا, اس کے بعد آتا ہے ٹیچرس کا, اس کے بعد آتا ہے مینٹورس کا. اگر پیرنٹ اچھی پیرنٹنگ کرے تو وہ بہترین مینٹر ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ والدین کی بات بچے نہیں سنتے, تو وہاں سے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان فرینڈس کی جو کہ اچھے مینٹورز ہیں. تو آپ کا اگر فیملی نہیں سپورٹ کر سکی تو ٹیچرز آ گئے. ٹیچرز ہیں جو زیادہ ٹائم گزارتے ہیں بچوں کے ساتھ. اگر ٹیچر اوور ورکڈ ہے یا اس کا پیشن نہیں ہے ٹیچنگ, تو وہ کبھی اچھا مینٹر نہیں ہوگا, وہ انسپائر نہیں کر سکے گا. تو پیرنٹ اور ٹیچر نے تو کمبائن کر کے چلنا ہے. لیکن تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ از مینٹرشپ. مینٹرشپ کا کور جو کانسیپٹ ہے جس پہ آپ آج کل ہم کافی کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مینٹر نہیں ہو سکتا ہر چیز کا. آپ کی فزیکل بینگ کا الگ مینٹر, آپ کی اسپرچل بینگ کا الگ مینٹر. ہو سکتا ہے کہ وہ پروفیشنلی بہت اسٹرانگ ہو تو یو کین, یہ تو بیسٹ آف بوتھ ورلڈ ہو گیا نا کہ آپ کا جو مینٹر ہے وہ کہ اسپرچل بھی, اس کا سول سیٹ بھی اسٹرانگ ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہارٹ سیٹ بھی اسٹرانگ ہے. یہ تو بڑا ریئر کمبینیشن ہے. لیکن یو ہیو ٹو کیری آل دیز مینٹرز ود یو اینڈ دوز مینٹرز نیڈ ٹو ہیلپ یو بی یور سیلف. اب انلاکنگ ٹرو پوٹینشیل کی جب ہم بار بار بات کرتے ہیں, وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کھینچ کے اس کے اندر سے نکال سکتا ہے. نکلنا بندے کے اندر سے ہی ہے خود. آپ نے بس رائٹ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, اس کو کہتے ہیں ہولڈنگ انوائرمنٹ. اگر ہم کلچرل ایجنٹی کی بات کریں, ٹیم ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کریں, تو وہ ایک میرا ادر انیشیٹو ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ انوائرمنٹ ایسی کریٹ کرتے ہیں کہ لوگ سائیکولوجیکلی سیف فیل کرتے ہیں اینڈ دے کین ایکچولی بی دیم سیلوز. اور جب وہ دے ور ٹرائنگ ٹو بی دیم سیلوز, اس کے اندر گلمپسز آف بریلینس آتے ہیں. اگر ایک اچھا مینٹر یا پیرنٹ یا ٹیچر ساتھ ہے, جو کوچ کہہ لیں, وہ اس چیز کو پک کر لے گا. آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں, آپ بلکہ آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں. آپ کا بیٹا ہے ماشاء اللہ, آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, آپ کے سامنے آپ نے اس کو نرچر کیا ہے, آپ ماشاء اللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے, وہ باتیں کرتا ہے, وہ کھیلتا ہے, وہ پڑھتا ہے, وہ جو بھی کرتا ہے, وہ لڑتا ہے, جب سب کچھ کرتا ہے. آپ اگر اس کی وہ گلمپسز نہیں دیکھ رہے جو دکھا رہا ہے آپ کو, تو آپ اچھے پیرنٹ نہیں ہیں, فل اسٹاپ. اور اس گلمپسز کو ایکسپیریمنٹ کروا نہیں رہے. یعنی فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جو کہ چھوٹا تھا, لیکن چھوٹے بچپن سے ہی اس نے بیٹ پکڑا اور وہ ایک طریقے سے ہٹ کر رہا ہے اور اچھا ہٹ کر رہا ہے, اس کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اچھی ہے. تو آپ کو اس کو کرکٹ میں کوچنگ دلوانی چاہیے جسٹ ٹو ٹیسٹ کہ یار یہ کوئی کرکٹر تو نہیں نکلا میرے گھر پہ, کیونکہ کہیں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. فٹ بال کھیل رہا ہے تو فٹ بال کر رہا ہے, اگر پڑھنے کا شوق ہے تو کتابیں اگر پڑھ رہا ہے تو اس کا وہ کیا پیٹرن ہے, اسٹوری ٹیلر اچھا ہو سکتا ہے یا فکشن نان فکشن جو کچھ بھی, آتھرنگ, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں. میتھس میں اچھا ہے تو پھر آپ اس کو پھر لے کے جائیں آگے. ایک انفارچونیٹ سچویشن پاکستان کی خاص طور پہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے تو بہت وحیات ہے. ایجوکیشن سسٹم میں ایز اے ہرڈ سب کو لے کے چل رہے ہیں. اس ہرڈ کے اندر سب کو برابر ٹریٹ کیا جاتا ہے اپیرنٹلی. کیسے؟ ایک کلاس میں 40 بچہ ہے, ایک لو پرفارمنگ ہے, ایک میڈیم پرفارمنگ ایوریج والا اور ایک ہائی پرفارمنگ ہے. ہائی پرفارمنگ والا کہے گا مجھے تو آگے پڑھاؤ, مجھے تو یہ بھی آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, مجھے گھر پہ بھی ہیلپ ہے, اس کو ٹیوشن بھی لگی ہے, سب کچھ ہوا ہے. اور ایک لو پرفارمنگ والا ہے, اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, گھر پہ بیچارہ غریب سی فیملی سے ایکسٹرا کرتے پتہ لگا کام بھی کرتا. اب ٹیچر کیا کرے گا؟ ٹیچر کہے گا یار تو بہت تیز ہے, تو چھوڑنا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پہلے ہی اچھا کر رہا ہے, تیرے پیرنٹس سے سنبھالا ہوا ہے. ایوریج والے ایوریج رہیں گے, جو نیچے والے ہیں ان کی لیول پہ آ کے ان کو پل کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, ان میں سے بھی بہت سارے فیل ہوں گے. جو ایوریج ہے ان کا کام ہے ایوریج کو بڑا کرنا تاکہ سارے ایک ایوریج لیول پہ آ جائے. اگر سسٹم ایسا بنا ہوا ہے جو کہ لوگوں کو ایوریج پہ لا رہا ہے, تو وہ جو ایکسٹرا آرڈینری ٹیلنٹ تھا, جو کہ وہ گلمپس آف بریلینس تھا, وہ تو کبھی نظر نہیں آئے گا. وہ جو بیچارے کا ہوگا وہ بھی مر جائے گا. اگر وہ گفٹڈ میتھمیٹیشین تھا اور ٹیچر نے نہیں پک کیا کہ یہ انبلیویبلی انٹیلیجنٹ ہے, میتھس میں گفٹڈ ہے, تو کیا ہوگا؟ وہ ایوریج چیزیں کرنا شروع کر دے گا, اس کا میتھس انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اس کو وہ جو ہمیں آئنسٹائن گھر سے نکالنا تھا وہ نہیں نکلا.
تو یہ جو ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اوور دی ایئرز، البتہ میرے 5 بچے ہیں، 5 میں الگ، 5 یونیک ہے اور بہت چیلنجنگ ہے، ہر ایک اپنا الگ بالکل ڈفرینٹ ہے. بیٹے کی اپنی پریفرنسز ہیں، بیٹی کی اپنی پریفرنسز ہیں، چھوٹے کی اپنی، بڑے کی اپنی، ٹین ایجر گھر میں ہر طریقے سے ایموشنلی چینج ہو رہا ہے ہر چیز. اچھا آپ نے جو بات ایجوکیشن کی ہے نا وہ میرے دل پہ لگی ہے، کیونکہ ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے اس سلسلے میں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی. So یہ اکبر آبادی کے برابر شعر ہے، probably if I'm not wrong, but the idea is the same as you mentioned کہ ایجوکیشن آج کل ہماری نا بڑی عجیب سی ہو چکی ہے. انٹرپرینورشپ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ انٹرپرینورشپ کی آج کل دنیا میں کیوں ضرورت ہے، یا کیوں بزنس یا انٹرپرینورشپ کو کیوں فوقیت حاصل ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم اپنا کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی جو فریڈم ہے وہ انٹرپرینورشپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری سول بنایا ہے. ہم سلیوری نہیں برداشت کر سکتے. کارپوریٹ وہ کہتے ہیں اگر اٹ بیکمز اے بٹ کنٹروورشل، لیکن کارپوریٹ لائف از the new form of slavery. اور یہ چیز میں نے اپنے اسپرچل گائیڈ سے سیکھی. میں خود بھی نوکری کرتا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو سلیوری ہے. سلیوری ہوگی یہ کیسے؟ پھر وہ اسٹارٹڈ فارمنگ کمپنیز اور بہت لاسز ہوئے، سب کچھ ہوا. کبھی بزنس کیا نہیں تھا، کچھ نہیں، نوکری والا چل رہی تھی. تو وہ کرتے کرتے ہم نے بہت سارا خود کتنا کچھ کیا، کہاں کہاں نہیں گیا دنیا میں، یاد ہے کبھی فرانس جا رہے تھے، کبھی کہیں جا رہے تھے. تو وہ ہوتے ساتھ ہی آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں ہوتا، یہ پیسہ سب کچھ ہوگا، آ جائے گا. رسک تو اللہ نے لکھا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، ہوگا. محنت کرنے سے کوئی نہیں بھاگنا، لیکن کہتے ہیں نا ہارڈ ورک از ون تھنگ بٹ اسمارٹ ورک از بیٹر. تو ہارڈ ورک کے ساتھ اسمارٹ آ جائے، امیجن کریں وہ کیا امیزنگ کمبینیشن ہے. اور پھر ڈریون بائی یور سول سیٹ. تو اسپرچولیٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں چل سکتا فار لانگ رن. آپ کہیں کہ میں نے بزنس بنایا ہے، بہت پیسے بنا رہا ہے، آپ خود ہی تھوڑے سا علامات کہیں گے کہ یار کچھ کمی ہے. میں بہت سارے لیڈر سے مل رہا ہوں، بڑے بڑے سی او سے، بڑے بڑے بزنس مین پوری دنیا میں ملتا ہوں. جب میں کی نوٹس دیتا ہوں نا یورپ میں، جہاں پہ یورپ کے ٹاپ لیڈرز بیٹھے ہوتے ہیں، ایکسلنس والے 300-400 لوگ بڑے، اور اوپننگ کی نوٹ، تو ایک دیسی داڑھی والا، ٹوپی والا، دیسی ایکسنٹ والی انگلش والا جاتا ہے. پہلے تو ایک دفعہ شوق میں ہوتے کہ یہ کون آ گیا، رائٹ؟ دے آر ناٹ یوزڈ ٹو سیئنگ دس. اس کے بعد جب چلتی ہے ٹاک اسٹارٹ ہوتی ہے تو اٹس کوائٹ پاورفل، وہ بڑا اچھا اپریشیٹ کرتے ہیں. تو کئی لوگ آگے کہتے ہیں یار اٹ واز میسمرائزنگ، فرسٹ ٹائم وی فیلٹ لائک دیر واز انرجی کمنگ آؤٹ آف اس بٹ وی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. پرپز والی بات ہے نا، ٹاپک وہی ہوتا ہے، پرپز پاور پروفیٹیبلٹی. تو ان کو پھر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرا تو ریلیجن مجھے گائیڈ کر رہا ہے. وہاں ایسی اسٹیجز پہ آپ کو ریلیجن یو ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ریلیجن. تو وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یار نہیں، پرپز از سم تھنگ دیٹ از بیونڈ میکنگ منی، اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ دیٹ از بیونڈ یو. یو ہیو ٹو گیو، لیکن یو ہیو ٹو گیو وائل نرچرنگ ادر پرسنز ٹیلنٹ اینڈ انلاکنگ دیئر ٹرو پوٹینشیل. اور ہو سکتا ہے کہ آپ جو گائیڈ کر رہے ہیں وہ اس کا پوٹینشیل نہ ہو، لیکن آپ سنسیئر ایڈوائس دے رہے ہیں، اس کو وہ لے کے ٹرائی کر کے، اور ایک اوپن کمیونیکیشن میں چاہیے بھائی نہیں اٹس ناٹ کلکنگ ود می، اینڈ دین یو ٹرائی سم تھنگ ایلس. اس کو چاہیے اس بندے کو جس کو آپ مینٹر کر رہے ہیں وہ اور مینٹرس کے ساتھ ڈفرنٹ چیزیں ٹرائی کرے کنسسٹنٹلی، سنسیئرلی فار اے فیو منتھس. نہیں چل رہا تو یو گیو فیڈ بیک، نہیں میں نے ٹرائی کیا، نہیں فائن، ٹرائی سم تھنگ ایلس، لیکن کیپ ٹرائنگ. یہ جو میں نے بھی ساری باتیں کی ہیں، چار آپ نے کہا کہ چار جو سول سیٹ چاہیے، ہارٹ سیٹ چاہیے، مائنڈ سیٹ چاہیے and health set چاہیے. So 4 sets are very important. Coming back to Amal, جو آپ کا initiative ہے, I am still very intrigued and I really want to learn more. یہ بتائیں کہ since I am from that entrepreneurship perspective, I'm thinking about it. دیکھیں بہت سارے جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. میں آپ کو تھرانوس کی ایگزامپل دوں گا. They came up with a solution. Elizabeth Holmes ہیں جنہوں نے جناب بڑا زور لگا کے بڑا شور میں جا کے انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی بلینز آف ڈالرز ریز کیے دنیا کے ٹاپ وی سی سے، اینڈ کر وہ کام ہیلتھ پہ رہی تھی. سو عمل ہیز دیٹ ٹریجیکٹری. ڈو یو بلیو؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ تو ایک کار خیر کے طور پہ کر رہے ہیں، بٹ اس کو مین اسٹریم کا حصہ بنانے کے لیے اور اس سے زیادہ بڑا امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو فنڈز ریکوائرڈ ہوں گے لارج اسکیل پہ. ڈو یو سی دیٹ پاتھ وے آلریڈی بلڈ، یا ابھی وہ پائپ لائن میں چیزیں چل رہی ہیں؟ اور کیا
مجھے تو آپ کی جو 5 سال کی جرنی سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو ہر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تاکہ ڈائگنوسس ٹائم پہ ہو سکے, اور جو آپ لوگوں کا جسے کہتے ہیں نا کہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے ٹو ڈیٹیکٹ ارلی, وہ چیزیں ہر ہاسپٹل میں آنی چاہیے. کیا یہ ہیں, یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو فنڈنگ کا مین اسٹریم فنڈنگ ہے وہ مل جائے گی, لوگ اس میں مکھیوں کی طرح, شہر کی مکھیوں کی طرح اس کے اوپر لوگوں کو آنا چاہیے, ہاسپٹلس کو آنا چاہیے, تو کیا وہ آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آ رہے ہیں. وی آر آن دیٹ ٹریجیکٹری الحمدللہ. بہت ٹف تھا یہاں تک آنا, اس کو سسٹینیبل کرنے کے لیے بہت زیادہ بڑا انویسٹمنٹ ٹول چاہیے. ابھی جیسے نیکسٹ راؤنڈ ہمارا چل رہا ہے وہ $3 ملین کا چل رہا ہے. $3 ملین میں ہم اس کو 1 سال کے اندر 5 ہاسپٹلس میں یعنی 5 ریجنز میں رول آؤٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں ڈسکشنز ڈفرینٹ انویسٹرس کے ساتھ. اور وہ کیا ہے, ٹریجیکٹری کیا چیز ہے کہ وٹ گاٹ اس ہیئر won't get us there, کیونکہ اس میں ہم نے جو سرٹیفکیٹ ڈال کے اپنا دن رات ایک کر کے اور جو وہ مل گئی گرانٹس مل گئی اس کو جوڑ کے یہاں تک پہنچ گئے. لیکن وہ کہتے ہیں نا بوٹ تھرو پالش سے یہ کام ہوگا نہیں. آگے ہمیں سیریس انویسٹمنٹ چاہیے کیونکہ ہم نے بڑی ٹیم بلڈ کرنی اور اس کو آپریشنلائز کرنا ہے. آپریشنلائز کرنے کے لیے آپ کو اچھا خاصا ہیوج انفراسٹرکچر بھی چاہیے, ہارڈ ویئر بھی چاہیے اور ٹریننگ پروگرامس چاہیے جس پہ ہم ان کو رول آؤٹ کریں. تو انویسٹرز کیا کر رہے ہیں اس وقت جن سے کانورسیشن چل رہی ہے, کیونکہ اوور آل گلوبل ریسیشن چل رہا ہے تو انویسٹمنٹ ویسے ہی ڈاؤن ہے. لیکن اس فیلڈ کا جب بھی ہم نے کسی کو پریزنٹ کیا تو دے بیکم ریلی ایکسائٹیڈ کہ دس از این امیزنگ اپرچونٹی اینڈ انیشیٹو جو کہ بہت ریئر ہے, پاکستان میں ہے ہی نہیں. دنیا میں ہے پہلے, دنیا میں بالکل سٹارٹ ہے, کچھ جگہوں پہ آیا ہے. وہ بھی صرف ڈیجیٹل سائڈ پہ. اے آئی میں ابھی جو ڈائگنوسٹک اسسٹنٹس ہے ابھی بھی یوز نہیں ہو رہی ہے. ہم این ایچ ایس کے ساتھ ان کنورسیشن ہے, ابھی میں ان کے ہیڈ سے مل کے آیا ہوں, ان کے ہیڈ آف انوویشن سے مل کے آیا ہوں. وہ سب کہہ رہے ہیں ہاں دے دو, ہم کمپلائنٹ نہیں ہے ابھی. سمپل, ہم لوگ ابھی پیٹنٹڈ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس انف فنڈز نہیں ہیں ٹو گیٹ پیٹنٹڈ. ہم لوگ وہ کمپلائنٹ نہیں ہے فلی. کیوں؟ کیونکہ اٹ ریکوائرز لاٹ آف منی, رائٹ. $100,000 تو خالی کمپلائنس کے لیے چاہیے. تو $3 ملین ایسے نہیں ہے کہ ہم نے اندر کہہ رہا جی ہم لیں گے اور ایسے کریں گے. وی ریئلی نیڈ اٹ. اور ہم اس کو اتنا اپنی ایکوٹی کو ڈائلیوٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ورتھ والی نہ رہے آگے. وی وانٹ اٹ ٹو بی سسٹینیبل. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں یار یہ بس اچھا انسٹیٹیوشن تھا, اچھا انیشیٹو تھا اور ہم نے پیسے لیے اور ہم نے ایک چیز چلائی اور اب یہ چندے میں چلی گئی. وی آر اگینسٹ دیٹ. ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ہونا چاہیے اور سسٹم کو خود اپنے لیے ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے اور پروفیٹیبلٹی ہو, سب کو فائدہ ہو. کیوں نہیں؟ ڈاکٹر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور لیبس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, پیشنٹس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. پرائز ڈاؤن ہو رہی ہے پیشنٹ کے لیے, انسٹیٹیوشن کو والیوم انکریز ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز کی صحت امپروو ہو رہی ہے اور دیئر اسٹریس از ریڈیوسنگ. تو اس سب اتنے زیادہ بینیفٹس کے ساتھ تو جو بھی انویسٹر دیکھتا ہے کہتا ہے یار یہ تو کمال ہو گیا. اور نمبرز ٹوٹل ایڈریسیبل مارکیٹ 8 ملین لائیو کیسز آئی مینشن رائٹ ناؤ, رائٹ. 8 ملین صرف بریسٹ کینسر کے کیسز ہیں لائیو, ان میں سے صرف 90,000 نون ہے. تو باقی کون کرنا ہے؟ ڈائگنوسس کرے گی تو ہوگا. کیوں نہیں ہوتا ڈائگنوسس؟ اٹس ویری ایکسپینسو. 10,000 کی بیوپسی ہوگی اور 10 دن لگیں گے اور اس میں بھی کنفرم نہیں ہے کہ صحیح ہوگی کہ نہیں, تو آپ دو کرواتے ہیں. یہ نارمل پریکٹس ہے, ہمیں بتایا ڈاکٹر نے. جو بایوپسی کراتا ہے 2 کراتا ہے. کیوں؟ ایک پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتا, کوالٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے. 2 بایوپسی کرائیں گے, 20,000 وہ لگے, یعنی ادھر دیا ادھر دیا. اس نے اگر غلط کر دیا تو ہوپفلی یہ پکڑ لے گا, اس نے غلط کیا تو ہوپفلی وہ پکڑ لے گا. اگر دونوں غلط کیا تو کوئی نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ٹیک دا سیکنڈ اوپینین, ناٹ جسٹ ہیئر. آپ نے ایک اور جو انویسٹر کے لیے موسٹ انٹرسٹنگ چیز تھی وہ یہ کہ آپ نے اگر سیکنڈ اوپینین لینا ہے تو آپ ابھی اس وقت کیا کرتے ہیں؟ آپ دوسری بایوپسی بھیجتے ہیں کسی کو یا اپنی پرانی لے کے دوسری کو واپس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے راستے میں, کچھ مسئلہ. ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو ود ان دیٹ دوز 2 منٹس آپ ہمیں دیں, ہم اسکین کر کے واپس کر دیں گے. وہ ڈیجیٹلی پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہو جاتی ہے. یو کین ایکسس اٹ فرام اینی ڈیوائس اینی ویئر ان دی ورلڈ. تو آپ نے سیکنڈ اوپینین لینا ہے تو آپ کو یو ایس میں آپ کا کوئی پیتھولوجسٹ آپ کو بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے پاس بھی پینل پہ ہیں بہت سارے انٹرنیشنل. آپ ان کو دیں, وہ آپ کو وہیں پہ اس کی ڈیٹیل ڈیپ ڈائگنوسس ود ہائر ایکوریسی کر کے دیں گے. اس کی کاسٹ ہوگی obviously, لیکن اٹ ول سیو یو منتھس آف ایفرٹ. رائٹ ناؤ کسی نے سیکنڈ اوپینین لینا ہوتا ہے, وہ سلائڈ پوسٹ کرتا ہے اور امریکہ جاتی ہے, اس کے بعد وہ ان کی رجسٹر ہوتی ہے سسٹم کے اندر, وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد رپورٹ آتی ہے. اٹ ٹیکس مینی ڈیز اور کینسر میں ایوری ڈے از کریٹیکل. تو انویسٹر میں بھی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں, یہ بن چکا ہے, پلیٹ فارم رن کر کے دکھا دیتے ہیں, لائف کر لو, خود رن کر لو. اور اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ پاکستان کے ٹاپ سارے انسٹیٹیوٹ ہمارے ساتھ ہیں اور سارے ہاسپٹل ساری لیبس نیڈ اٹ امیڈیٹلی رائٹ ناؤ. تو بزنس کیس بھی بہت اچھا ہے, ٹوٹل ایڈریسبل مارکیٹ بہت بڑی ہے اور امیڈیٹ ہے,
रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आता है साथ, और हमने तो मार्केट शेयर की बात ही नहीं है, और तो है ही कोई नहीं, सारा शेयर ही शेयर है। इसमें जो आपने बात की, आपने कहा अभी पेटेंटेड नहीं है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग एनीवन कॉपिंग योर सॉल्यूशन एंड रीनेमिंग इट, एंड जैसे पाकिस्तान में चीजें होती हैं? ये चीज हमने सोची थी कि क्या करें, कोई दिस इज नॉट इजी, राइट? जो थ्रेट ऑफ एंट्री है, जो स्ट्रेटेजिक व्यू के पॉइंट से देखें तो थ्रेट ऑफ एंट्री इज टू हाई। क्यों? किसी और के पास डेटा ही नहीं है, ना वो डेटा डाउनलोड कर सकता है, सिर्फ हमारे पास डेटा। पाकिस्तान लार्जेस्ट डिजिटल पैथोलॉजी डेटा स्टोर इज विद अस। व्हेन आई से लार्जेस्ट, द सेकंड लार्जेस्ट इज जीरो, बिकॉज़ इट डजंट एग्जिस्ट। दूसरा, हमारा एआई का एल्गोरिथम, इंटरनेशनल कंपटीशन जीते हुए हम लोग, हमारा वर्ल्ड बेस्ट सॉल्यूशन है। क्यों? यूके का हुआ था डिजिटल पाथवे का कंपटीशन, उसमें हम जीते, और पाकिस्तान का बेस्ट जो एआई का बंदा है वो हमारी टीम है, और वो एल्गोरिथम जो हमने बनाया है, उसका नाम क्या है? सलमान। तो माशाल्लाह अमेजिंग है। वो पूरा नाम बता ना, डॉक्टर सलमान है क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, वो मैं देखना पड़ेगा। चल मैंने समझा। अच्छा, एंड देन जब ये देखिए, और लीथल कॉम्बिनेशन क्या, 4 लोग को-फाउंडर है, कौन कौन है? पाकिस्तान बेस्ट डेटा मैनेजमेंट गुरु, जो कि ब्लैक रॉक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सॉल्यूशंस बना के आए, उस लेवल की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान बेस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स गुरु हमारा सीटीओ है, ठीक है? वो कौन है? उनकी पब्लिकेशन 35 तो खाली पब्लिकेशन है, और उनकी 4-5 डिफरेंट पैटर्न्स भी इन प्रोग्रेस। जो हमारे थर्ड हैं चीफ कमर्शियल, वो इसके एरिक्सन एंड नोकिया के वो हैं एआई और उसके सेल्स के गुरु हैं, डेकेड्स का एक्सपीरियंस। और मैं अपनी बहुत सी डिफरेंट एक्सपर्टीज साथ लेके आता हूँ। मेरे अपने 6-7 पैटेंट हैं, 20-25 पब्लिकेशन हैं, कई बुक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे इनिशिएटिव, यानी हेल्थ केयर, हेल्थ टेक, फिनटेक, कल्चर टेक और ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक, इन तीनों में, चारों में काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो कोर ग्रुप आया है साथ, ये तो कहते हैं ना अनस्टॉपेबल वाली सिचुएशन है कि इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मेक इट हैपन। बहुत टफ टाइम्स देखे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वी आर वेरी। अच्छा, इस चीज की क्या गारंटी है कि जो सॉल्यूशन आप लेके आए हैं वो जेन्युइन है? क्योंकि मैंने आपको थ्रानोस की एग्जांपल दी है कि फॉर इयर्स एंड इयर्स वो दुनिया को बेवकूफ बनाती रही कि मेरा सॉल्यूशन बेस्ट है, घर बैठ के आपको ब्लड सैंपल्स के थ्रू मैं रिजल्ट्स दे दूंगी, बट इन द एंड इट वाज ऑल जिगरी पोकरी, और कोई मतलब वो फ्रॉड ही था सारा। तो जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी तक मुझको मतलब अभी एक तो पेटेंट नहीं हुआ, दूसरा आपने बोला कि वो कोई उसके लिए कोई कंप्लायंस भी इन प्रोसेस है। जी, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो जैसे एफडीए का अप्रूवल चाहिए होता है, या फिर आपको ड्रैप के अप्रूवल चाहिए होते हैं, वो लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है? उनकी एप्लीकेशन जाती हैं और सालों लगते हैं, उसमें पेटेंटिंग भी साथ होती है, सारा कुछ होता है। जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शौकत खान जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो कि जेसीआई कंप्लायंट है, वो हमारा सिर्फ उनके साथ मेनली हमारी रिसर्च पब्लिकेशंस है, और पब्लिकेशंस है जिनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो हम हवा में बातें नहीं कर रहे, हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उनके साथ। मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को थ्रू एआई बड़ा क्विकली हम रिकॉग्नाइज करके सॉल्व कर रहे हैं। तो उनके जो ओवरऑल डिजिटल पैथोलॉजी उनके इम्प्लीमेंटेड है उनकी लैब्स में, दैट्स फॉर रियल, हमारे घर में नहीं पड़ी हुई, उनके पास पड़ी है, चल रही है, और वो लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द पाथवेज फॉर बेटर केयर। डायग्नोसिस तो एक चीज होती है ना, डायग्नोसिस के बाद क्या करना है वो भी तो है। तो हम भी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इतने जबरदस्त इंस्टीट्यूशंस के साथ, इतने अमेजिंग साइंटिस्ट के साथ जब ये चल रहा है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इन देयर। और जो हमारी एनोटेशंस है, जो मोस्ट पावरफुल थिंग, इमेजिंग एक थी ना कि पाकिस्तान लार्जेस्ट डिजिटल डेटा स्टोर है पैथोलॉजी का, साथ ही हमने जो एनोटेशंस करवाई हैं, यानी लेबलिंग ऑफ द डेटा, वो कंट्री के टॉप हिस्टोपैथोलॉजिस्ट से करवाई है। तो एनोटेशंस की क्वालिटी तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और मल्टीपल चेकिंग होती है। एक बंदा करता है एनोटेट, फिर दूसरा बंदा इंडिपेंडेंटली करता है, फिर हम उसका ओवरलैप उसको दिखाते हैं, हमारा टूल में ऑप्शन है ये, और फिर उनका जो सुपरवाइजर है, वो इज जनरली द हेड ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी या उससे भी ऊपर, वो वेरीफाई करता है कि इन्होंने जो किया है और इसका ओवरलैप क्या है। फिर उसके बाद इनके इम्पैक्ट फैक्टर्स होते हैं और उन सारे के एल्गोरिथम्स होते हैं, कैपा स्कोरिंग करते हैं, वो सारा होके जब फाइनल होता है अप्रूव, तब हम एआई को ट्रेन करते हैं। ये नहीं है कि उठाया एक बंदे से कहा तू एनोटेट कर दे, उठा के एआई को दे दिया, बस फिर सारा कन्वर्सेशन शुरू हो गया। क्योंकि अगर एआई एक दफा करप्ट हो गया, आपने गलत लर्निंग करा दी उसकी, तो
तो वो तो इन्फिनिट गन में निकल जाएगा, उसको तो गलत पाथवे पे चढ़ा दिया। So Naveed, I really enjoyed discussion with you. ये तो ऐसी जैसे आपने शुरू में कहा था कि इसमें जब सारा दिन बोल सकता हूँ, मैं सारा दिन सुन सकता हूँ कि it's music to my ears कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है कि for the betterment of mankind. That's amazing. And you guys are doing a phenomenal work. May God bless you. All the best with your initiative and Allah आपका अमल को कामयाब बनाए. And it is need of the hour कि ये पाकिस्तान में पूरा इसको spread किया जाए. So I request everybody who is watching, आपको मैंने बेसिकली एक ऐसे बंदे से बुलाया जो अमल के थ्रू लाइफ्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और जो सबसे बड़ा एक कैंसर की एक बड़ी टाइप है उसको ये एड्रेस कर रहे हैं, एंड दैट इज चेंजिंग लाइव्स. तो ये है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल. सो थैंक यू सो मच नवीद फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ योर स्टे इन पाकिस्तान. खैर खैरियत से आप वापस जाएं तो आपसे मुलाकात रहेगी. थैंक यू वेरी मच.